वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। जी हाँ, इससे पहले हम एंटी नारकोटिक फोर्स का एक्ट पढ़ चुके हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स का एक्ट 1997 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपको कहा था कि आपको पढ़ाया जाएगा CNS। CNS से क्या मुराद है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CNS भी कहा जाता है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। और यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं कोई 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंशाल्लाह 10 से 12 एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो कितने हैं, 78 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 78 सेक्शन हैं। और एंटी नारकोटिक फोर्स एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस थे, 17 सेक्शंस थे। तो वो तो बड़ा आसान था और बड़ा छोटा सा था, लेकिन जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है 1997 का, इसमें टोटल 78 सेक्शंस हैं। लेकिन हम चंद एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प आउट करेंगे और इंशाल्लाह यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपने ध्यान से लेक्चर सुनना है और इंशाल्लाह सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसे बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट की नोट्स में आपसे आज शेयर करने लगा हूँ। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 कंसिस्ट ऑफ 1 शेड्यूल। इसके अंदर कितना शेड्यूल है, इसके अंदर एक शेड्यूल है। और मैंने आपको बताया इसके अंदर कितने सेक्शंस मौजूद हैं, इसके अंदर 78 सेक्शंस मौजूद हैं। 78 सेक्शंस और एक शेड्यूल मौजूद है। उसके बाद सेक्शन 2 of the control of narcotic substance act 1997 deals with what, deals with definitions। अब मैंने आपको पहले भी शायद बताया है एक्ट या ऑर्डिनेंस पढ़ाते हुए कि हर ऑर्डिनेंस या हर सेक्शन, हर एक्ट के पीछे जो शुरुआती चंद एक सेक्शंस होते हैं उसमें डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सेक्शन 2 किस चीज़ से डील करता है, सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशन से। द टर्म नारकोटिक, अब ये चीज़ें याद रखनी है आपने, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द टर्म नारकोटिक मीन्स एन एडिक्टिव ड्रग एंड एन ओपिएट, ठीक है। तो आपको पता है कि नारकोटिक फोर्स है क्या। नारकोटिक फोर्स जब भी नाम आपके जहन में आता है तो आपके माइंड में, वो उर्दू में मैं लफ्ज़ कहूँगा चर्स आपके माइंड में आती होगी, या हीरोइन आपके माइंड में आती होगी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल आप ठीक हैं। द टर्म नारकोटिक मीन्स व्हाट, एन एडिक्टिव ड्रग। एन एडिक्टिव ड्रग से क्या मुराद है, वो ड्रग जो आपको नशे का आदी बना दे, ठीक है। द टर्म कैनाबीज मीन्स अ ड्रग मेड फ्रॉम dried leaves and flowers of the hemp and a plant which is smoked or chewed for its effect on the mind and the body। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कैनाबीज, ठीक है। कैनाबीज रेजिन is also known as what, is also known as चरस। अगर आप किसी चीज़ को आपने सुना भी होगा ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा, तो चरस को हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, चरस को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कैनाबीज, ठीक है। जहाँ भी लफ्ज़ कैनाबीज आ जाए तो समझ जाएं कि यहाँ पर चरस का जिक्र हो रहा है। अच्छा, कैनाबीज प्लांट मीन्स एनी प्लांट ऑफ जीनस कैनाबीज, ठीक है। कैनाबीज प्लांट किसको कहा जाता है, कैनाबीज प्लांट कहा जाता है किसी भी ऐसे प्लांट को जो कि जेनस कैनाबीज का हो, ठीक है। कोका बुश आपने सुना होगा, ये भी एक टर्म है एडिक्टिव ड्रग की। तो कोका बुश मीन्स द प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज़ ऑफ द जेनस एरेथ्रोजाइलोन, ठीक है। उसके बाद द टर्म ओपियम, ओपियम से क्या मुराद है, द टर्म ओपियम मीन्स अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी सीड्स, ठीक है। पॉपी सीड से जो भी ड्रग आपको मिलती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ओपियम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉपी स्ट्रॉ क्या कहता है, पॉपी स्ट्रॉ से मुराद है ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड्स ऑफ द ओपियम पॉपी आफ्टर मोइंग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द ओपियम विच इज़ यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पज़ इज़ कॉल्ड मेडिकल ओपियम। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर बता दूँ, जो आप और मैं मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है। डिफरेंट मेडिसिन हो सकती हैं, जैसा कि पेनाडोल आप इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्रिन आप इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी और कई तरह की मेडिसिन जो कि डिफरेंट क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें ऑब्वियसली ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। इन्हीं मेडिकल ओपियम उसको कहा जाता है, उन ड्रग्स का इस्तेमाल होता है जो कि लीगल होता है और उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। किससे इजाज़त लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है कि आया उसकी काश्तकारी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आगे चलकर इसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस विच डिक्लेयर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजट एज
سائیکوٹروپک سبسٹنسز، جو ٹھیک ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آفیشیل گزٹ میں بتا دیا ہے، وہ سبسٹنسز اس میں شامل ہیں۔ اسپیشل کوڈ سے کیا مراد ہے؟ اسپیشل کوڈ کا جب بھی نام آتا ہے تو اٹ از اے کوڈ دین جو نارملی آرڈنری کورٹس ہوتی ہیں اس سے ڈفرینٹ کورٹس ہوتی ہیں۔ یہ اسپیشل کورٹ مینس اے کورٹ اسٹیبلش انڈر کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997۔ اسپیشل کورٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ کورٹس جو کہ نارکوٹکس سبسٹنسز ایکٹ 1997 کے تھرو بنائی گئی ہیں۔ سیکشن 3 آف دی نارکوٹک کنٹرول سبسٹنسز ایکٹ 90 ڈیلز ود واٹ؟ ڈیلز ود دی کیلکولیشن آف پرسنٹیجز ان لیکوڈ پریپریشن۔ ٹھیک ہے، کس چیز سے ڈیل کرتا ہے؟ کیلکولیشن آف پرسنٹیجز ان لیکوڈ پریپریشن۔ سیکشن 4 ڈیلز ود واٹ؟ سیکشن 4 ڈیلز ود دا پروہیبیشن آف کلٹیویشن آف نارکوٹکس پلانٹ۔ اب نارکوٹکس پلان سے کیا مراد ہے؟ یہ جو فصل ہے یہ بوئی جاتی ہے، اور پرٹیکولر ایریاز آپ کو پاکستان میں ملے گی جہاں پر یہ کاشتکاری اس کی جاتی ہے۔ تو سیکشن 4 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 4 ڈیل کرتا ہے پروہیبیشن، یعنی سرکاری طور پر پابندی ہے کہ آپ نارکوٹکس کی جو فصل ہے، نارکوٹک کا پلانٹ ہے، وہ نہیں لگا سکتے۔ whoever contravenes the provision of section 4، کوئی بھی اگر section 4 کو توڑے گا of the Narcotics Control Substances Act 1997 shall be punishable with the imprisonment with which may extend to 7 years۔ اب آپ نے یہ ٹرمز یاد رکھنی ہے کہ کس وجہ سے کتنی سزا ہوگی، تو یہ اکثر ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی اگر کلٹیویشن کرے گا، کوئی بھی کاشتکاری کرے گا ڈرگز کی، تو اس کو کم از کم سیکشن 4 کی خلاف ورزی کے بنیاد پر تقریباً 7 سال سزا ہو سکتی ہے۔ سیکشن 6 آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997 prohibits what؟ prohibits possession of narcotic drugs۔ ٹھیک ہے، کس چیز سے ڈیل کرتا ہے؟ سیکشن 6 ڈیل کرتا ہے اگر سپوز میرے پاس ڈرگز موجود ہے تو وہ اس کو پروہیبٹ کرتا ہے، مطلب سیکشن 6 کے اکارڈنگلی میں کوئی بھی ایسی ڈرگ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا جو کہ مجھے بتائی گئی ہے سیکشن 6 میں۔ اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں گا تو سزا پاؤں گا۔ whoever possesses narcotic substances، ابھی یہ اس کی سزا آ گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے نارکوٹک ڈرگس کی تو آپ کو سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ whoever possesses narcotic substance of quantify of 10 grams، ٹھیک ہے، اور less shall be punished with imprisonment for 2 years۔ سپوز 10 گرام سے کم اگر میرے پاس موجود ہے، سپوز 10 گرام سے کم میرے پاس نارکوٹک ڈرگز اس وقت موجود ہے، تو مجھے کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ مجھے تقریباً 2 سال سزا ہو سکتی ہے۔ آپ نے رانا ثناء اللہ کا کیس، بڑا مشہور کیس سنا ہوگا، لاسٹ ایئر آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو اس میں بھی یہی چیزیں ہوئی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں جو ڈرگز ہے وہ پکڑی گئی تھی۔ آیا وہ اب کسی سازش کے تھرو تھا یا کچھ بھی تھا، تو اس کے اکارڈنگلی وہ کیس بنانا چاہتے تھے رانا ثناء اللہ پہ، جو کہ بعد میں پروو نہیں کر سکے آبویسلی۔ ٹھیک ہے، سیکشن 10 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 10 ڈیلز ود دا پروہیبیشن آن اوئنگ آپریٹنگ پریمیسز اور مشینری فار مینوفیکچر آف نارکوٹک ڈرگس ETC۔ تو سیکشن 10 ڈیل کرتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے، منع کرتا ہے کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ مشینری موجود ہو، جہاں پر مینوفیکچرنگ کی جا رہی ہو نارکوٹک ڈرگس کی، اس جگہ کو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے۔ اب whoever contravenes the provision of section 10، اب کوئی بھی اگر سیکشن 10 توڑے گا، جس میں آپ اگر کوئی مشینری آپ نے لگائی ہوئی ہے جس سے آپ ڈرگ پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اگر آپ وہ توڑیں گے، سیکشن 10 کو توڑیں گے، تو آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو تقریباً کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ 25 years not less than 10 years۔ ٹھیک ہے، 25 years ہو سکتی ہے، لیکن 10 سال سے کم پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، 10 سال تو منیمم آپ کو سزا جو ہو سکتی ہے وہ 10 سال ہو سکتی ہے، اور میکسیمم آپ کو ہو سکتی ہے 25 years۔ سیکشن 11 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 11 آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 ڈیلز ود دا پنشمنٹ آف کنٹروینشن آف سیکشن 10۔ جو بھی سیکشن 10 کو توڑے گا تو سیکشن 11 کے اندر اس میں بتا دیا ہے کہ اس کو کیا سزا ہوگی۔ تو سزا میں نے آپ کو بتا دی ہے، تقریباً 25 سال یا not less than 10 years اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ سیکشن 12 آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 ڈیلز ود دا پروہیبیشن آف ایکوزیشن اینڈ پوزیشن آف ایسڈ ڈرائیوڈ فرام دا نارکوٹک آفینسز۔ اب سیکشن 10 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 10 یہاں پر آپ غور سے پڑھا کریں چیزوں کو، انشاءاللہ آپ کو صرف لفظ پڑھ کے ہی آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ تو سیکشن 10 کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایسٹ
کوئی بھی ایسی جگہ جو کہ آپ نے نارکوٹکس بیچ کر وہ جگہ بنائی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے. اب اس کی ڈیل سے کیا ہوگا, whoever knowingly possesses, مطلب جس کو پتہ ہے, اس کو جانتا ہے اور ایکوائر کرتا ہے, یوز کرتا ہے اور ٹرانسفر اینی ایسٹ وچ ہیو بین ڈرائیوڈ فرام دا نارکوٹک افینس, جو کہ نارکوٹک افینس سے خریدا گیا ہے, شیل بی پنشڈ ود امپریزنمنٹ آف وچ میں بی ایکسٹینڈیڈ ٹو 14 ایئرس. کتنے سال سزا ہو سکتی ہے, کس چیز کے لیے, اس چیز کے لیے جو کہ آپ نے کوئی لینڈ خریدا ہے, کوئی بھی ایسٹ خریدا ہے, کس کے پیسوں سے, نارکوٹکس بیچنے کے بعد جو پیسے آپ کے پاس آیا اس سے آپ نے کوئی ایسٹ بنایا ہے اور اس ایسٹ کے بنانے کی وجہ سے آپ کو تقریباً 14 سال قید ہو سکتی ہے. چیپٹر 3 کس چیز سے ڈیل کرتا ہے؟ چیپٹر 3 ڈیل کرتا ہے ود سرچ اینڈ انویسٹیگیشن. یاد کر لیجئے گا, MCQs یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے. تو چیپٹر 3 ڈیلز ود واٹ؟ ڈیلز ود دی سرچ اینڈ انویسٹیگیشن. اب سیکشن 20 کو دیکھ لیتے ہیں. سیکشن 20 کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس کا کس سے ڈیل کرتا ہے؟ یہ ڈیل کرتا ہے ایشوئنس آف وارنٹ سے. کس سے ڈیل کرتا ہے؟ ایشوئنس آف وارنٹس. اس کے بعد سیکشن 20 امپاور اسپیشل کورٹ ٹو ایشو وارنٹس. کس کو امپاور کرتا ہے؟ اسپیشل کورٹس کو امپاور کرتا ہے. آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ جو آرڈنری کورٹس ہوتی ہیں اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں اسپیشل کورٹس, جہاں پر پرٹیکولرلی اسی حوالے سے کیسز سنے جاتے ہیں. تو سیکشن 20 کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز کا کس چیز سے ڈیل کرتا ہے؟ وہ ڈیل کرتا ہے کہ امپاور کرتا ہے اسپیشل کورٹس کو کہ وہ وارنٹس ایشو کریں. انڈر سیکشن 20 دا اسپیشل کوڈ ایشو 2 ٹائپ آف وارنٹس. کتنے طرح کے وارنٹس ایشو کر سکتا ہے اسپیشل کوڈ؟ 2 طرح کے. 2 types of warrants can be issued by the special courts. The powers provided under section 21 of the Narcotics Control Substance Act can be enjoyed by an officer not below the rank of sub inspector. ٹھیک ہے, اب جو سیکشن 21 کے اندر جو پاورز پرووائڈ کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ کون یوز کر سکتا ہے؟ اس کو یوز کر سکتا ہے سب انسپیکٹر تک جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے وہ پاورز. اس سے نیچے جو افسر ہوگا یعنی ASI ہوگا وہ اس پاورز کو یوز نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. سیکشن 22 آف دی نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997 امپاورز پولیس ٹو سیزر اینڈ اریسٹ اینی آفینڈر ایٹ پبلک پلیس. ٹھیک ہے, اب سیکشن 22 کیا امپاور کرتا ہے؟ پولیس کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو, کوئی بھی ایسا کلپریٹ ہوگا, کسی نے جرم کیا ہوگا تو وہ اس کو پبلک پلیس پہ گرفتار کر سکتا ہے. اب پبلک پلیس سے کیا مراد ہے؟ پبلک پلیس پارکس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ہوٹلز ہو سکتے ہیں, آپ کے سڑک ہو سکتی ہیں, کھلی سڑک ہو سکتی ہیں, کوئی بھی ایسی پبلک کی جگہ جہاں پر عام عوام گھوم رہی ہو تو اس کے بیچ میں سے آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. سیکشن 23 آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 ڈیلز ود واٹ؟ ڈیلز ود آفیسر پاور ٹو اسٹاپ اینڈ سرچ اینڈ کنوینس. ٹھیک ہے, جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی کار کی تلاشی لی گئی تھی. اگر آپ کو وہ کیس یاد ہو تو سیکشن 23 کیا ڈیل کرتا ہے؟ سیکشن 3 ڈیل کرتا ہے اور آفیسر کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی گاڑی کو روک سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی چیکنگ کر سکتا ہے, اس میں سرچ کر سکتا ہے کہ آیا اس میں کوئی ایسی ڈرگ مٹیریل چیز تو موجود نہیں ہے. چیپٹر 4 آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 ڈیلز ود دا فریزنگ اینڈ فار فیچر آف ایسٹس. پھر سیکشن 37 کی بات کرتے ہیں تو ڈیل کرتا ہے کہ اس سے فریزنگ آف ایسٹس سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد when freezing of assets is made upon the order of Director General of Narcotics, then the report about the freezing assets shall be placed within 7 days before. کتنے دن تک؟ یعنی 7 days before the special court. اس کے بعد چیپٹر 5 آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ڈیلز ود اسپیشل کورٹس. ٹھیک ہے, اسپیشل کورٹ سے ہم کافی کچھ آپ کو ابھی تک بتا چکے ہیں. پھر سیکشن 50 پہ آتے ہیں تو سیکشن 50 آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997 ڈیلز ود دی اسپیشل پروسیکیوٹرس. اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور چیزیں کیا موجود ہیں. اب یہ چیز مس ہو گئی تھی, ہم نے ابھی پڑھا یہ شارٹ ٹائٹل کمنسمنٹ ڈیلز ان سیکشن 1. تو سیکشن 2 کس سے ڈیل کرے گا؟ اوبویسلی ڈیفینیشن سے کرے گا. اور پہلا جو ہے شارٹ ٹائٹل, کوئی بھی ایکٹ پڑھ لیں, کوئی بھی آرڈیننس پڑھ لیں تو اس میں سیکشن نمبر 1 جو ہے شارٹ ٹائٹل یا کمنسمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 ایکسٹینڈڈ ٹو ہول پاکستان. یہ پورے پاکستان میں لاگو ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی پروونشل ادارہ نہیں ہے. CNS ایکٹ 1997 از کم ان ٹو فورس ایٹ ونس. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 از اے اسپیشل لا. یہ ایک اسپیشل لا ہے جو کہ اسپیسیفک پرپز کے لیے بنایا گیا ہے. کیلکولیشن آف پرسنٹیجز ان لکوڈ
preparation deals in section 3, ٹھیک ہے already ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا فیڈرل گورنمنٹ اور provincial government authorized by federal government to permit licenses for cultivation of narcotic plant and gathering of narcotic plant. اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کلٹیویشن ہے نارکوٹک پلانٹ کی یا نارکوٹک فصل کی وہ جو ہے پروہیبٹڈ ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آتھرائزڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ میں پرمٹ لائسنس. اب آبویسلی جو ہماری میڈیسنس ہیں اس کے لیے بھی ہم نے تو پوری کرنی ہے نا ڈرگس, تو آبویسلی کچھ چند ایک پرپزز کے لیے جو ہے وہ کلٹیویشن کی اجازت دی جاتی ہے. کس کی طرف سے؟ فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے گی, ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ پرمٹ لائسنس فار کلٹیویشن آف اے نارکوٹک پلانٹ فار اے پرپز آف میڈیسنس, سائنٹیفک پرپز اینڈ انڈسٹریل پرپز. 3 پرپزز کی وجہ سے حکومت آپ کو اجازت دے سکتی ہے کہ آپ ڈرگز کی جو نارکوٹکس کی جو کاشتکاری ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک میڈیسنس کی وجہ سے, سائنٹیفک پرپز کی وجہ سے اور انڈسٹریل پرپز کی وجہ سے. اس کے بعد پنشمنٹ فار دا کلٹیویشن آف نارکوٹک پلانٹ از امپریزنمنٹ مے ٹو. اب اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں اور خلاف ورزی کر کے آپ کلٹیویٹ کر دیتے ہیں اور فصل کاشتکاری کر دیتے ہیں تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے کتنی؟ 7 سال سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں فائن بھی ہو سکتا ہے, اور بوتھ امپریزنمنٹ اینڈ فائننگ, یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, سزا بھی ہو سکتی ہے اور فائن بھی آپ کو دینا پڑ سکتا ہے. پی پی سی اسٹینڈس فار پاکستان پینل کوڈ, ٹھیک ہے, مور دین 100 گرام. اب یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں, جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ بہت باریک چیزیں ہیں اور یہاں سے MCQs پوچھے جا سکتے ہیں, کیونکہ اینٹی نارکوٹک فورس ایک فوج کا ادارہ ہے, وہ آپ سے کہیں سے بھی کوشچنس کر سکتا ہے. مور دین 100 گرامس بٹ لیس دین اور ایکول ٹو 1000 گرامس کوانٹٹی آف نارکوٹکس از ریکوائرڈ ٹو بی ریکورڈ فرام اکیوزڈ فار اٹریکٹنگ سیکشن 9B. یعنی اس کے پاس اتنے اس میں جو گرامز میں موجود ہونی چاہیے 100 گرامز, بٹ لیس دین اور ایکول ٹو 1000 گرامز اگر ہوگی تو اس پر جو سیکشن 9B ہے وہ لاگو ہوگا. میجسٹریٹ اینڈ سیشن جج can grant physical remand of accused to the law enforcement agency. Control of Narcotic Substance Act was promulgated in July 1997. پروملگیٹڈ کا مطلب ہے کب لاگو ہوا؟ جولائی 1997 میں یہ لاگو ہوا. اس کے بعد ریجنل ڈائریکٹریٹ آف پنجاب از لوکیٹڈ ان لاہور. جو نارکوٹکس کا جو ریجنل ڈائریکٹریٹ ہے پنجاب کے اندر وہ کہاں پر واقع ہے؟ وہ لاہور میں واقع ہے. اور اگر بات کی جائے ہیڈ کوارٹرز کی, کس کی ہیڈ کوارٹرز کی؟ اگر اس کے ہیڈ کوارٹرز کی بات کی جائے تو یہ راولپنڈی میں موجود ہے. اینٹی نارکوٹک فورس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ راولپنڈی میں موجود ہے. اور اگر ان کی اکیڈمی کی بات کی جائے جہاں پر ٹریننگز کروائی جاتی ہیں, کورسز کروائے جاتے ہیں, تو وہ اسلام آباد میں موجود ہے, ٹھیک ہے, سول لائنز کے پاس. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں. 3 types of special courts are provided under control of Narcotic Substance Act 1997. 3 طرح کی کورٹس جو ہے اسپیشل کورٹس بنائی جاتی ہیں. انگیجمنٹ آف لائر, initiation of family and production before magistrate within 24 hours from arrest, privileges vested to any accused after his arrest. کوئی بھی بندہ گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا لائر کر سکے, اپنی فیملی سے بات کر سکے, اور میجسٹریٹ کے سامنے اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے within 24 hours from his arrest, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ ساری سہولیات موجود ہوں گی. The formation date of the anti-narcotic force was فیبروری 21 1995 میں اس کو اصل میں بنایا گیا, ٹھیک ہے. دا اولڈ نیم آف اینٹی نارکوٹک فورس واز, اس کے 3 نام تھے. کون کون سے تھے اس پر نظر دوڑا لیجیے, پوچھا جا سکتا ہے. پاکستان نارکوٹک بورڈ کے نام سے PNB کے نام سے پہلے جانا جاتا تھا. پھر پاکستان نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے نام سے PNCB کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس ANTF کے نام سے یہ جانا جاتا تھا. آگے بڑھتے ہیں. دا موٹو آف اینٹی نارکوٹک فورس ANF از ڈرگ فری سوسائٹی. اب کوئی بھی آرگنائزیشن ہے دنیا کی تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک موٹو ہوتا ہے. جیسے آپ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن دیکھ لیں, اس کا بھی ایک موٹو ہے. یا آپ کوئی بھی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو اس کا ایک موٹو رکھتے ہیں, اس کا ایک مقصد رکھتے ہیں, گول رکھتے ہیں. تو جو موٹو ہے اینٹی نارکوٹک فورس کا, دا موٹو آف اینٹی نارکوٹک فورس از ڈرگ فری سوسائٹی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ANF ورکس انڈر دی امبریلا آف منسٹری آف نارکوٹکس اینڈ پاکستان آرمی. منسٹری آف نارکوٹکس جو ہے اس کو منسٹر ہیڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان آرمی کا ایک ادارہ ہے. دا منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول MNC واز اسٹیبلشڈ ان 1989. کب بنا ہے MNC؟ 1989 میں بنا ہے, ٹھیک ہے. دیر آر 5 ریجنل ڈائریکٹریٹس
ڈز ANF. اینٹی نارکوٹک فورس کے پاس 5 ریجنل ڈائریکٹریٹس ہیں. ایک ڈائریکٹریٹ پنجاب میں جو ہے وہ اس کا ہیڈ کوارٹرز کہاں پر موجود ہے؟ لاہور میں موجود ہے. آلریڈی بتا چکا ہوں. سیکشن نمبر 72 آف CNS ایکٹ ڈیلز ود دا اپلیکیشن آف کسٹمس ایکٹ 1969. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. پروہیبیشن آن ایڈنگ ابیٹمنٹ اور ایسوسیشن نارکوٹک آفینسز از گیون ان CNS ایکٹ انڈر سیکشن 14. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ اس کو 1 سے 2 دفعہ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ اتنی آسان طریقے سے یاد ہو جائیں گی کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایگزام میں اس کو سالو کر سکتے ہیں. انڈر سیکشن 40 CNS ایکٹ ایسٹ آف اے پرسن کنوکٹڈ ابروڈ میں بی forfeited in Pakistan special court on request of DG ANF. ٹھیک ہے. سیکشن 9B of CNC deals with the punishment if the quantity of drugs recovered 100 gram or less. آلریڈی بتا چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف سینٹرز فار ٹریٹمنٹ آف ایڈکٹس. اگر جو بھی اب ایڈکٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، اب سپوز یہ بھی ایک سوسائٹی کی ذمہ داری ہے نا کہ اگر کوئی بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ڈرگ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے. تو وہ جو سیکشن ہے وہ کون سا ڈیل کرتا ہے؟ وہ 53 ڈیل کرتا ہے کہ ان کو ایڈکٹس کو کور کیا جائے. ٹھیک ہے، سینٹنس فار ٹریٹمنٹ، ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپیل اگینسٹ دی ڈیسیجن آف اے اسپیشل کورٹ انڈر سیکشن 48 CNS ایکٹ لائز ان دا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں آپ اپیل کر سکتے ہیں. سیکشن 46 آف دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ پرووائڈز 2 kind of اسپیشل کورٹس. آلریڈی بتا چکا ہوں. سیکشن 46 آف دا نارکوٹکس کنٹرول سبسٹنس ایکٹ 1997 ڈیلز ود دی اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس. آلریڈی پڑھ چکے ہیں. سیکشن 45 نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ ڈیلز ود دا جورسڈکشن آف اے اسپیشل کورٹ. چیپٹر 5 آلریڈی بتا چکا ہوں، اسپیشل کورٹ سے اس کا تعلق ہے. اور سیکشن 44 آف دا نارکوٹکس کنٹرول سبسٹنس ڈیلز ود دی مینجمنٹ آف ایسڈ فروزن forfeited. اس کے بعد سیکشن 38(2) آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 ڈیلز ود انفارمیشن فرام فارین کورٹ. سیکشن نمبر 78 از دی لاسٹ سیکشن آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997. ٹھیک ہے. اس کے بعد چیپٹر 11 آف دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ ڈیلز ود واٹ؟ ڈیلز ود جنرل. یعنی وہاں پر چند ایک امپورٹنٹ چیزیں آپ کو مسلینس طریقے سے بتائی گئی ہوں گی. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور میں نے بڑے آسان لفظوں میں آپ کو آج کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ پڑھا دیا ہے، اور امید کرتا ہوں یہ آپ کو کام بھی آئے گا انشاءاللہ. آنے والے ایگزامز میں یہ چیزیں آپ کو بخوبی آپ کو آنی چاہیے انشاءاللہ. PDF آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، لیکن PDF شیئر دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو 2 دفعہ دیکھیں اور پھر PDF پڑھیں، تو انشاءاللہ چیزیں آپ کو مزید آسان لگیں گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.